बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। तमाम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूँ तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज़ उम्दा से उम्दा अता की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बेमिसाल सहाबा कराम अता किए, दुनिया उनकी मिसाल पेश करने से कासिर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर सहाबी सिराते मुस्तकीम है। उन्हीं अजीमुल मर्तबत शख्सियात में से आज जिस हस्ती पाक के ज़िक्र के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, वो अमीरुल मोमिनीन दामाद पैगम्बर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाब इल्म मुश्किल कुशा सैयदना मौला अली करमुल्लाह वजहो हैं। सैयदना मौला अली मुर्तज़ा को अल्लाह ताला ने ऐसे बेपनाह इनामात और एजाज़ात से नवाजा है कि जिसके बारे में बहुत सारी हदीसें मुबारका मिलती हैं। सैयदना मौला अली करमुल्लाह वजहो 13 रजब को मक्कातुल मुकर्रमा में पैदा हुए और ये एजाज़ पूरी दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ मौला अली करमुल्लाह वजहो को मिला है कि आपकी पैदाइश खाना काबा के अंदर हुई, इसीलिए आपको मौलूद काबा भी कहते हैं। आपकी वालदा का नाम फातिमा बिनते असद था। आपके वालिद का नाम इमरान और कुनियत अबू तालिब थी। आप हाशिमी नस्ल हैं और आपको ये एजाज़ भी हासिल है कि जिस वक्त आपकी पैदाइश हुई, जब आपने आँखें खोली तो सबसे पहले आपने दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ आपको बहुत सारे इनामात और एजाज़ात से नवाजा, वहाँ आपको एक एजाज़ ऐसा भी मिला जिस पर मलाइका भी रश करते हैं, ज़मीन और आसमान की हर चीज़ फ़ख्र करती है कि अल्लाह ताला ने आपके निकाह का हुक्म खुद अता किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं फ़ातिमा का निकाह अली से कर दूँ। इस हदीस को इमाम तिबरानी ने अपनी किताब मुजमुल कबीर में रिवायत किया है। सैयदना अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि एक रोज़ हम सब मस्जिद में मौजूद थे कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और सैयदना मौला अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहो से फरमाया, ए अली, ये जिब्राईल अमी हैं, ये मेरी तरफ अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए हैं। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं फ़ातिमा का निकाह तुमसे कर दूँ। अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक रोज़ हम सब मस्जिद में मौजूद थे कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और सैयदना मौला अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहो से फरमाया, ए अली, ये जिब्राईल अमी हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम लेकर आए हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी शादी आसमानों पर फ़ातिमा से कर दी है। उस निकाह की तकरीब में 40,000 फरिश्ते बतौर गवाह शरीक हुए हैं। शजरे तूबा को हुक्म दे दिया गया कि उस निकाह की मजलिस में शरीक होने वालों पर उन पर मोती और याकूत निछावर कर दो। बहुत दिलकश और ख़ूबसूरत आँखों वाली हूरें उन याकूतों और मोतियों के थाल भरने लगी हैं और जितने भी फरिश्ते उस निकाह की मजलिस में शरीक हुए हैं, वो उन मोतियों को क़यामत तक एक दूसरे को तोहफ़ देते रहेंगे। नाज़रीन मोहतरम, ये एजाज़ अल्लाह ताला ने सैयदना मौला अली मुर्तज़ा के नसीब में लिखा कि आपका निकाह पहले आसमानों पर मुनक्कद हुआ, उसके बाद ज़मीन पर निकाह की तकरीब कायम हुई और सैयदना मौला अली मुर्तज़ा के इतने कमालात, इतने फ़ज़ाइल और आपका मुकाम मर्तबा इतना बुलंद है कि हम उसे बयान नहीं कर सकते। आपके बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, जितने मनाक़िब और जितने फ़ज़ाइल सैयदना मौला अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहो के हदीस मुबारका में बयान किए गए हैं,
وہ کسی اور صحابی کے بارے میں موجود نہیں ہے۔ آپ کے بہت سارے القابات ہیں، آپ کو آپ کے علم و فضل کی وجہ سے آپ کو باب علم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ فاتح خیبر بھی ہیں، آپ کو شیر خدا بھی کہا جاتا ہے، آپ مشکل کشا بھی ہیں، آپ کو اسد اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی شجاعت و بہادری کی وجہ سے آپ کو ذوالفقار حیدری بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ قبول اسلام کے بعد بچوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو فضیلتیں اور کمالات دیے، جو اعزازات اور انعامات دیے ہیں، وہ یہ ہیں کہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ وہ ہستی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور یہ اعزاز بھی صرف اور صرف سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ کو حاصل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کی جانب کھلنے والے تمام دروازے بند کرنے کا حکم دیا تو صرف اور صرف مولا علی المرتضیٰ کا دروازہ کھلا رہا۔ جب مدینہ پاک میں انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ بردرہڈ قائم کیا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ کو دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی بنایا۔ یہ آپ ہی ہیں جن کے بارے میں حضور پر نور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ یہ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ سے حضور پر نور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ آپ نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر آپ کے بارے میں فرمایا، تم میں سے بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ یہ اعزاز بھی آپ کو ملا کہ آپ کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی کو مجھ سے وہ نسبت حاصل ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون کو تھی۔ غدیر خم کے میدان میں ہزاروں مسلمانوں کے مجمع میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اے باری تعالیٰ، جو علی سے دوستی رکھے تو اس کو بھی تو اپنا دوست رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے اے باری تعالیٰ تو اس سے تو بھی دشمنی رکھ۔ تو جن کے مقام و مرتبہ کا یہ عالم ہو، جن کے فضائل و کمالات کا یہ عالم ہو، پھر ان کی سیرت کتنی بلند ہوگی، ان کا کردار کتنا بلند ہو۔ اور یہ شان بھی آپ ہی کو حاصل ہے کہ سیدہ عائشہ صدیق روایت کرتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکثر دیکھا کہ آپ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ کے چہرے انور کو بار بار تکا کرتے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، اے بابا جان، میں اکثر دیکھتی ہوں کہ آپ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کا چہرہ اکثر دیکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بابا جان نے فرمایا، اے عائشہ، میں اس شخص کا چہرہ کیوں نہ دیکھوں جس کے بارے میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ پھر کسی نے سوال کیا، اے اماں عائشہ، یہ سعادت تو ان کو ملی جنہوں نے ان کا زمانہ پایا، کیا ہمیں یہ سعادت نہیں ملے گی؟ کیا ہم اس نعمت سے محروم رہیں گے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو حاضرین و ناظرین، آج ہمیں اس ہستی پاک کا ذکر کرنے کا موقع ملا جن کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اور آپ کی سیرت و کردار اتنی بلند ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے۔ اور آپ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب آپ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا، اے مولا کائنات، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ کہنے لگے
کہ اللہ کی بارگاہ میں امانت لوٹانے کا وقت آ گیا ہے، ڈرتا ہوں کہیں میری امانت کو واپس نہ کر دیا جائے۔ اور آپ کی عبادات اور خشوع و خضوع کا عالم یہ تھا کہ ایک بار آپ کو تیر لگ گیا، صحابہ کرام نکالنے لگے تو آپ نے فرمایا ابھی نہ نکالو، جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوں گا اس وقت تیر نکالنا۔ تو جب آپ نماز میں کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہا تو صحابہ کرام نے تیر نکال لیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم نے تیر نکال لیا ہے؟ انہوں نے عرض کی اے مولا کائنات، جس وقت آپ نے نماز کی نیت کی تھی، جب آپ نے اللہ اکبر کہا تھا تو ہم نے تیر نکال لیا تھا۔ آپ نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنے مصروف، اتنے مشغول، اس میں اتنے فنا تھے کہ آپ کو اپنے درد کا احساس نہ ہوا۔ ناظرین کرام، آئیے آج ہم اپنی عبادات کو دیکھیں، ہم اپنے سجدوں کو دیکھیں، کیا ہمارے سجدوں کے اندر یہ رنگ ہے؟ کیا ہمارے سجدے ہمیں سکون دیتے ہیں؟ کیا ہماری عبادات ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملاتی ہیں؟ جنگ خندق کے موقع پر دشمن کے سب سے بڑے جنگجو عمر بن عبدو کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا۔ آپ نے اسے گرا لیا، آپ اسے قتل کرنے کے لیے اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا، آپ فوراً اس کے سینے سے نیچے اتر آئے۔ اسلامی لشکر یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ جو اس کو قتل کرنے لگے تھے، ایسا کیا ہو گیا ہے کہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے؟ چونکہ جس وقت اس نے آپ کے چہرہ مبارک پر تھوکا تھا تو آپ کو غصہ آ گیا۔ آپ نے اس خیال سے اس کو چھوڑ دیا کہ اگر میں نے غصہ کی حالت میں اسے قتل کر دیا تو اس میں میری نفس اور انا آ جائے گی، میں اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نہیں بلکہ اپنا انتقام لینے کے لیے قتل کروں گا۔ اس لیے آپ نے اسے چھوڑ دیا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھتے تھے۔ تو حاضرین محترم، آئیے ہم بھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، آئیے ہم بھی سیرت و کردار سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ کی روشنی میں اپنی نفس کی اصلاح کریں۔ آئیے ہم بھی کوشش کریں کہ اپنی زندگی کا ہر کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے کریں گے۔ آئیے ہم بھی کوشش کریں کہ ہم اپنی نفس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ آئیے ہم بھی کوشش کریں کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کرونا وائرس کووڈ-19 کی موجودہ کرٹیکل سچویشن سے آپ سب بخوبی آگاہ ہیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں دکھی، لاچار اور بے بس لوگ ہماری مدد کے منتظر ہیں۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے دن رات دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف ہے۔ آئیے مشکل کی اس گھڑی میں اپنے زکوٰۃ، صدقات منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے فوڈ بینک میں جمع کروائیں۔ آئیے نیکیوں کے ایک سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے تاکہ حقداروں تک ان کا حصہ پہنچے۔ بہت شکریہ۔